अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं राना आदि इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से तमाम सुनने और देखने वालों को ये रोज़े सईद बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ातमुन नबिय्यीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, अनीसुल गरीबीन और रहमतुल लिल आलमीन आज के रोज़ दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए। ज़ात पैगंबर ने इल्म और नूर की ऐसी शम्में रोशन की जिन्होंने अरब जैसे इल्म और तहज़ीब से आरी मुआशरे में जहालत के अंधेरों को ख़त्म करके उसे दुनिया का तहज़ीब याफ्ता मुआशरा बना दिया। मेरी ज़ात यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की शान और सिफ़ात को बयान करने की हामिल नहीं, लेकिन एक जुमला शायद मेरे हौसले बढ़ा देता है, और वो ये कि करीम का करम अब के आमाल से मशरूत नहीं हुआ करता। इसीलिए सबसे पहले मैं अमीर मेराई साहब के कलाम का सहारा लूँगा। खल्क़ के सरवर शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर ख़ास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आज़म सरवर आलम मूनस आदम, नूह के हमदम खिज़र के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहर सखावत कान मरवत आया रहमत शाफ़ा उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर हाथ के खाली दिल के तमंगर, मालिक किश्वर तख्त माफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा तारिक दुनिया मालिक अक़बा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़ज़ाइल, शमाइल, खसाइल और मौजज़ात सय्यदुल मुरसलीन का तज़किरा और उसवाए हसना का बयान होता है। खैरुल बशर की ज़ात अक़दस इस कायनात के लिए बाइस रहमत तो है ही, लेकिन उन्हें हर शोबे में वो मेराज हासिल है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हबीब खुदा की ज़िंदगी का अहाता करना तो इंसान के लिए शायद मुमकिन नहीं, लेकिन हर शोबा ज़िंदगी में आम इंसान के लिए उनकी ज़ात बेहतरीन अमली नमूना है। यहाँ अब्दुर्रब का लिखा नातिया कलाम भी आपके सामने रख दूँ। नहीं है आपकी नालैन से बड़ा कोई, दयारे इश्क व बका में सफ़ीर अर्ज़ व समा, किसी की गर्द कफ़े पास हो रहा है कशीद, मुकाम नूर पे जाकर ख़मीर अर्ज़ व समा, तेरे सबब से तारुफ़ हुआ है अल्लाह का, मिजाज ज़ात इलाही मशीर अर्ज़ व समा। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में अमन, अख़ुवत, भाईचारे, यकजहती और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का दरस दिया। हम पर लाजिम है कि हम आपकी तालीमात पर अमल करें, तभी हम आपसे मोहब्बत का दावा कर सकते हैं। आज के इस पुरफितन दौर में अगर हम इनफरादी और इज्तमाई मसाइल को भूल कर उम्मत मुसलमा के अजीम मुफाद में इकट्ठे हो जाएं और आपकी तालीमात को मशअल राह बना लें, तो घर की दहलीज से रियासत और आलम इस्लाम की मजबूती तक तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ करा दूँ अपनी मेहमान शख्सियत का। मेरे साथ मेहमान जो है वो शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं और तजर्बे की ये तवालत जो है अच्छी खासी तवील है, यानी यूँ कहने के दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो ऑनलाइन वाशिंगटन से हैं, तजिया कार मोहतरम जनाब फैज़ुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फैज़ सर। वालेकुम सलाम राना साहब, गुड टू बी विद यू। थैंक्स अलॉट। सबसे पहले तो आपका इस बात का शुक्रिया कि आपने शिरकत के लिए वक्त निकाला और प्रोग्राम में अपना तजिया देंगे, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानब, बल्कि अखबारात से भी पहले आज ईद मिलादुन नबी है और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी हवाले से मैं चाहूँगा कि नाज़रीन के लिए इस दिन की मुनासबत से जो भी पैगाम आप देना चाहें। राना साहब, मैंने आपका बहुत खूबसूरत इंट्रो पढ़ा और जिस मोहब्बत और जिस अक़ीदत से आपने उस हस्ती का जिक्र किया वो हम सब के दिल की आवाज़ है। बेशक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज सल्लल्लाहु अलैहि यौम विलादत है।
اور یہ یوم ولادت ظاہر ہے ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے، پوری دنیا کی، پوری کائنات کے لیے خوشی کا باعث ہے. آپ بے کی شک. ہستی مبارک اس دن تشریف لائی اور دنیا کا بیسیکلی نقشہ بہت ہی کم عرصے میں، نہ صرف جغرافیائی نقشہ ان کی بابرکت ہستی اور ان کے کام اور ان کے پیغام کی وجہ سے، بلکہ لوگوں کی تہذیبیں بدل گئیں. اور بالکل. وہ انہوں نے تاثر اور وہ ایک چھوڑا ہے دنیا میں کہ یہی وجہ ہے کہ آج ویسٹ میں بھی آپ دیکھیے، مغرب میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، جو مشہور اور بہت ہی بااثر شخصیات پر، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر 1 ہوتا ہے، ہمیشہ سر فہرست ہوتا ہے کہ آپ بالکل. نے جس طرح سے اس پوری کائنات پر اور اس دنیا کی پوری قوانین پر جس طرح سے اثر انداز ہوئے ہیں، آپ کی شخصیت اور آپ کا پیغام، وہ یقیناً اس کا کوئی پیرل موجود نہیں ہے. میں بہت ہی معمولی سی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا شاید یہاں خود جو یو ایس سپریم کورٹ میں جن چند لوگوں کے نام آویزاں ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ نام علیہ وسلم. بہت ہی نمایاں طور پر لکھا گیا ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک ون آف دی موسٹ انفلوئنشل لا گیور، کہ انہوں نے صرف ایک مذہب ہی نہیں دیا بلکہ قوانین کا ایسا مجموعہ دیا جو تمام بالکل. انسانی معاشروں کے لیے ایک ایک بلو پرنٹ ہے، ایک روڈ میپ ہے. اور صحیح. اور یہ بلکہ میں میرے لیے نہیں، میرے ناظرین کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ بات. بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے. جی ہاں، یو ایس سپریم کورٹ میں یہ باقاعدہ یہ ایک تختی ان کے نام کی لگی ہوئی ہے، جہاں پر ان کا ذکر جو ہے اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایک انتہائی مؤثر ترین لا صحیح. گیور کے ان کی شخصیت. بہرحال دیکھیے، باٹم لائن یہ ہے رانا صاحب، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. میری بے اور شک. آپ کی اور ہم میں سے کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے تمام جو ایک ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی تمام خصوصیات ہیں، ان کا احاطہ کر سکیں. بالکل یہ ایسا ہی ہے. ایک اگر ہم لوگ آج آپ ہی کا جو پیغام تھا، آپ کا جو انٹرو تھا، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہم لوگوں کو سیکھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، یہ بات ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ سیکھا بھی جائے اور عمل بھی کیا جائے. سیکھنے کے لیے ہم نے بہت وقت لگایا ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن آج عمل کی نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو خلفشار ہے خود ہمارے اپنے معاشروں میں، مسلم معاشروں میں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. بالکل. وہ ہم نے وہ تمام چیزیں جو ان کا اصل میسج تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی کا، اللہ علیہ وآلہ. اس کو نعوذ باللہ الگ رکھ کے اپنی خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے فروع اختلافات میں پڑے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ اور جو ہم بہت نے سارے مسائل تقسیم، کا ہمیں سامنا ہے اسی وجہ سے. بلکہ میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، اور وہ خبروں کے حوالے سے ہی ہے، ہیڈ لائنز کے حوالے سے ہی ہے، بلکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے بہت سارے مغربی مفکرین کے حوالے سے، مصنفین کے حوالے سے، تو وزیر اعظم نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں ایک حوالہ اسی حوالے سے الفانسو کا دیا ہے. لیکن وہ کیوں دینا پڑ گیا ہے؟ وہ اصل میں معاملہ کچھ ایسا ہے کہ فرانسیسی مصنف نے کوئی گستاخانہ عمل کیا ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ جو ہے وہ اچھا خاصا احتجاج تمام اسلامی ممالک میں جاری ہے، اور مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، صدر میکرون کا پتلا نظر آتش کیا گیا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی وہ سوچ کیوں نہیں بدل پا رہی؟ حالانکہ وہاں پہ بھی یہی ترغیب دی جاتی ہے، اور جس طرح آپ نے واضح کیا ہے کہ یو ایس کی سپریم کورٹ میں وہ واضح طور پہ یہ نمایاں پرومیننٹ ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شخصیات کے حوالے سے. تو آخر یہ قوم کیوں نہیں بدل رہی؟ کیوں سوچیں نہیں ان کی بدلتی؟ اچھا دیکھیے، یہ بہت میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ کی آپ نے جو مجھ سے کہا تھا تبصرہ کرنے کا، تو دیکھیے بات بڑی ایک اہم بات ہے اور ہم سب کے سمجھنے کی ہے، جذباتیت سے ہٹ کر. دیکھیے، ٹرمپ کو کتنا کہا جاتا ہے کہ اسلام دشمن، مسلم دشمن ہے، مسلم بین لگایا، سب کچھ کیا ہے. لیکن ابھی جو انہوں نے رمضان کے اور عید کے موقع پر پیغامات نشر کیے وائٹ ہاؤس سے مسلمانوں کے لیے مبارکباد دیتے ہوئے، اس میں انہوں نے دوبارہ یہ ذکر کیا ہر سال کی طرح کہ اسلام کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے اور اسلام ایک امن کا مذہب ہے. صحیح. یہ بالکل. ٹرمپ حالانکہ کے ان کا ابتدائی جو بیانیہ تھا وہ بڑا عجیب تھا، یا کمپین کا جو حصہ رہا وہ بڑا عجیب تھا. اس کے بعد ان کے بیانات آئے ایسے. بش کے آپ دیکھیے، بش جب 9/11 کی جو حملے ہوئے تھے تو وہ ننگے پیر واشنگٹن کی مسجد میں ننگے پیر جوتے اتار کے وہاں گئے
اور وہاں انہوں نے دوسرے یا تیسرے دن ہی ببانگ دہل سب کے سامنے، دنیا کے سامنے مسجد سے کھڑے رہ کے اعلان کیا کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ان کا انوالومنٹ ہے، اور اسلام از اے ریلیجن آف پیس۔ تو یہ بار بار ہم لوگ نہ صرف اپنوں سے بلکہ غیروں سے اور بڑے نمایاں ناموں سے، نمایاں شخصیات سے یہ بلکہ بات فیض سنتے سر، ہیں۔ اگر ایک میں حوالہ دوں تو وہ نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم جسنڈا آرڈن، انہوں جی نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا تھا جب وہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا۔ بالکل بالکل، اور انہوں نے پارلیمنٹ میں دیکھیے باقاعدہ اذان دلوائی اور دوپٹہ لیا، تلاوت اسکارف لے کے۔ کرائی۔ تو اس میں دیکھیے، تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ایک اس لیول پہ جا کے دیکھیں تو اسلام میں اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں آگے بڑھنے کی، ساتھ رہنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، ایک 20-25 سال پہلے، جب سوویت یونین ختم ہوا، کلیپس ہو گیا، تمام ریاستیں الگ الگ ہو گئیں، کمیونزم کا شیرازہ بکھر گیا، جسے ہم کہتے ہیں کہ سرد جنگ ختم ہو گئی مغرب اور کمیونسٹ بلاک کے درمیان۔ تو پھر 1993 میں ایک صاحب ہیں امریکن، سیمول ہننگٹن، انہوں نے ایک مضمون لکھا اور پھر 1996 میں وہ کتاب کی شکل میں شائع ہوا مضمون، اس کا نام تھا دا کلیش آف سویلائزیشنز۔ اور یہ بڑی مشہور ایک تھیوری ہے، ایک سماجی اور سیاسی معاشرتی تھیوری، جو کہ اس وقت سے کافی پورے اس میں سرکولیٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب چونکہ مغرب میں اور کمیونزم میں سرد جنگ ختم ہو چکی ہے اور مغرب کا جو پورا فوکس تھا لڑائی کا وہ کمیونزم کے ساتھ تھا، اشتراکیت کے ساتھ تھا، سوویت یونین کے ساتھ تھا، وہ ختم ہو گیا، اور اس جنگ میں خود ان کے ساتھ مسلم ممالک شامل تھے اشتراکیت کے ساتھ جنگ میں۔ تو لہٰذا اب مسلم بلاک کو الگ رکھ کے اب ویسٹ کے پاس، سوویت یونین کے بعد کون سی ایسی وجہ ہے کہ وہ ایک متحدہ دشمن کے طور پر کسی کو آئیڈینٹیفائی کر سکے؟ یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یاد بالکل دہانی کروا رہا ہوں۔ ایسے میں بالکل اس معاملے میں ہمارے اکثر لوگ ناظرین جانتے بھی ہوں گے، دا کلیش آف سویلائزیشن، یا یہ سمجھیے تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ بالکل تو انہوں نے پھر ایک کہا کہ اب جو ٹکراؤ ہوگا، اب جو کلیشز ہوں گے وہ کلچرز کے اور مذاہب کے درمیان ہوں گے، اور انہوں نے اسلامی دنیا کو ایک مخصوص بلاک کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیا کہ اب اس کا مغرب کے ساتھ باقاعدہ کلیش ہوگا۔ صحیح۔ میں اور مجھ جیسے کئی لوگ جو یہاں ویسٹ میں رہتے ہیں، ایون ہمارے پاکستان میں اور مسلم دنیا میں رہنے والے لوگوں نے بھی اس کو ایک سازش کے طور پر ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ انسان ہیں، ہم لوگ سب مل جل کے رہیں گے۔ لیکن آپ یہ جو مظاہر دیکھ رہے ہیں، آپ یہ جو مینیفیسٹیشنز پوری اس تھیوری کی، ایک 20-25 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ مذہبی اختلافات اور مذہبی جو کلیشز ہیں وہ بڑے ہیں، اور ویسٹ میں ہر تھوڑی دنوں بعد، ہر کچھ دنوں بعد ایک کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ نعوذ باللہ کبھی قرآن جلانے کا ارادہ، واقعات، کبھی یہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک کی، ایسے اس طرح کے خاکے، اور ایسی بہت سی ایسی توہین آمیز چیزیں مذہب کے بارے میں، جس سے کہ عام مسلمان کے جذبات بھڑکائے جائیں اور ایک کلیش کی ایک فضا پیدا کی جائے، اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن صحیح۔ اس میں ہوتا دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ the man proposes, God گاڈ۔ disposes۔ یہ ایک محاورہ ہم سب جانتے ہیں کہ بالکل انسان یقیناً تمام منصوبے بنا لیتا ہے، لیکن اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی چیز کے کسی بھی عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ جو شرارتیں جو ہو رہی ہیں مسلمانوں کے بارے میں، ان کی انتہائی اہم شخصیات کو اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ بالکل جی، وسلم، سب سے زیادہ چاہی جانے والی شخصیت۔ جی، ذات مبارکہ کو لے کر، آپ کو معلوم ہے کہ ایون دنیا میں، ایون ویسٹ میں بھی اس وقت جو سب سے زیادہ نام رکھا جانے والا جو نام ہے، سب سے موسٹ پاپولر، وہ محمد ہے۔ صحیح۔ یعنی امریکہ میں بھی، چونکہ اب جیسے میرا نام بھی محمد فیض الرحمان ہے بالکل پورا، تو ہم تو اپنے ساتھ یہ نام لگا کر فخر، ہر مسلمان اپنے ساتھ یہ نام لگاتا ہے بالکل اس ایسا نسبت۔ ہی ہے، لیکن یہ معاملہ تو تو بند ہونا چاہیے نا فیض صاحب۔
ہاں تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ مجھے ایک تھوڑا سا وقت دیں تو لوگوں کو دیکھیے، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے معاملات پر ہمارا جو رد عمل ہے وہ کیسا ہو، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ اس رد عمل کے نتائج ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہر شخص، جب میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک پورا روڈ میپ ہے، آپ کے پاس بالکل ایک پورا بلو پرنٹ ہے اس پروگرام کا، جو کہ آپ نے پروگرام سے پہلے مجھ سے شیئر کیا کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، یہ ہمارے ٹاپکس ہوں گے۔ تو مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اس پروگرام کے اختتام میں ہم کیا کریں گے۔ بالکل ہمارے طرح ہر شخص کے لیے، ہر معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے تو یہ بھی دیکھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں صحیح ظاہر ہے کہ ہر عام انسان کی طرح، ہر مسلمان کی طرح تشدد کے خلاف ہوں۔ کوئی بھی کام، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام تو کی ویسے ذات بھی مبارکہ سلامتی کا دین اس ہے، بات امن کی کا دین دلیل ہے۔ ہے آپ کے کہ جب طائف میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اور جب آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے آپ کے، اور جب آپ کے صحابہ نے فرمایا آپ سے کہ اگر بلکہ حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ دعا کریں تو میں طائف کی ان پہاڑیوں کو آپس میں ٹکرا دوں، تاکہ یہ آپ پر ظلم کرنے والے کافر یہ مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ لیکن بالکل آپ کا سب، میں بہت ایک ایسی بات، وہ حدیث شیئر کر رہا ہوں جو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ نے بالکل یہ کہا نہیں، میں ان کے لیے دعا فرماتا ہوں، اور یہ اگر یہ لوگ نہیں تو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں میرے پیغام پر یقین کریں گی اور مسلمان ہوں گی۔ تو صحیح دیکھیے، فیضا، تو یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا۔ ناظرین، پروگرام جاری ہے، لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور ترجموں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اور فیصل، میں چاہوں گا کہ وہیں سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا، اور بات ہو رہی تھی وہی فرانس کے گستاخانہ عمل کے حوالے سے۔ دیکھیے، میں صرف ایک بہت مختصر ایک دو لائنیں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے، جی اس جی میں ہم کو ہمارا جو بھی ریئیکشن پوری مسلم دنیا کا بہت ہی کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے، جذباتیت سے ہٹ کر ہونا چاہیے، تشدد سے ہٹ کر ہونا چاہیے، یہ بہت صحیح اہم ہے۔ صحیح اور میں ایسی جگہ ان کو ماریں جہاں یہ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، وہ ہے معاشی، ان کا بالکل بائیکاٹ کیا جائے۔ ان کو معاشی، جب ان کے پیسوں کو نقصان پہنچاتے ہیں نا ویسٹ میں، تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو اس وقت ہوتی ہے۔ آپ ان یعنی کے لیے یہ کوئی چیز میٹیریلسٹک لوگ ہیں۔ جی ہاں، تو آپ ان کا ایک ایسا، ہمارے لیڈروں کو، ہمارے رہنماؤں کو چاہیے کہ بیٹھیں اور ایک باقاعدہ ایک روڈ میپ بنائیں کہ کیا کیا رسپانس ہونا چاہیے اس کا، کیونکہ یہ تو آئے دن کا جھگڑا ہے، یہ ہر وقت ہم کو پرووک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے ہیں، اور ہم لوگ اس میں اور صحیح فیض جذباتیت صاحب، کا آپ شکار۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا خبروں میں، اور خبروں میں جس طرح میں جانا چاہ رہا ہوں ان میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ ملکی حوالے سے ہم جو بات کریں گے اس میں بھی بڑا خلفشار یا انتشار کی باتیں ہیں، لیکن ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ ترجمان پاک فوج ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کا بیان ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ گفتگو کروں گا کہ کیوں آیا، لیکن میں پہلے وہ بیان کر دوں۔ ایک پیپر پہ ابھینندن پر سیاسی بیانات، تاریخ مسخ کرنے کی کوشش۔ ابھینندن پر بیان گمراہ کن، اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی بیانات پر فوج میں سخت غم و غصہ۔ اور میں اسی کو تھوڑا سا تفصیل میں لے کے جاؤں تو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ابھینندن کی رہائی جنیوا کنونشن کے تحت ہوئی، کسی اور صورتحال سے اس کو ملانا جو ہے یا جوڑنا جو ہے وہ افسوسناک ہے، اور وہ بیان آپ جانتے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ کیفیت یا صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ لیکن پاک فوج کو خود سے ان کے ترجمان کو آ کے یہ بتانا پڑ رہا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے اور اس بیان کو؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ وہ بات جو دشمنوں نے بھی نہیں کہی تھی اس وقت ابھینندن کی جب رہائی ہوئی تھی، تو یہ بات نا بھارت سے بھی نہیں آئی تھی بالکل کہ اس سے، اور وہ ہمارے اپنے لوگ، اور ایسے مقدس اور ایک محترم ادارے میں کھڑے رہ کے اور بڑے ہی فخر یا سینہ چوڑا کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اپنا سینہ تو انہوں نے چوڑا کر لیا، لیکن قوم کی جو انہوں نے بلکہ میں جو یہاں پہ اس جملے پہ تھوڑا سا ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ کو لگتا ہے ان کا سینہ چوڑا ہوا ہے؟ جب بات کر رہے تھے تو چونکہ وہ چیلنج کر رہے ہاں، اپنی تھے سوچ کے شاہ محمود تابع وہ قریشی اسی صاحب۔ سوچ کے تابع کر رہے تھے۔
جی ہاں، تو وہی تھا ان کو کہ جی دیکھیں یہ میں تو ایسا ہوں، اور ان کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی. یہ میں تھوڑا سا اس میں ہارش ہونا چاہتا ہوں رانا صاحب. یہ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ان 72 73 سال، دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان، تحریک پاکستان چلی سیاستدانوں کے ذریعے. پاکستان بنا سیاستدانوں نے پاکستان بنایا. اور پاکستان کو اب تک کسی نہ کسی انداز سے، ٹھیک ہے فوجی حکومتیں رہی ہیں، لیکن ان فوجی حکومتوں نے کوئی نری فوجی حکومت بن کے حکومت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ انہوں نے ساتھ سیاستدانوں کو بھی رکھا ہے. تو بالکل. سیاستدان مستقل ہماری اس پوری جو ایک قومی کہنا چاہیے تشکیل ہے، یا پوری جو ایک ہماری جو حکومتیں ہیں، یا ہماری جو چلی ہے پوری یہ نظام، اس میں شامل رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ان سیاستدانوں میں وہ بلوغت نہیں ہے. یہ لوگ ابھی بڑے نہیں ہوئے. یہ وجہ کیا ہے سیاستدان آخر کیوں پالیٹیشنز نہیں؟ تو ہیں، اور وہ بہت ہی چیپ پالیٹیشنز ہیں، یہ بھی اسٹیٹس مین بننے کے قابل نہیں ہیں. اور میں اے ٹو زی سب کو یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کو یہ مسلسل جو میسیجنگ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے بعض خواتین و حضرات اس بات کا اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ شاید میں سیاستدانوں کو متون کر کے فوجیوں کی تعریف کر رہا ہوں اور فوجی حکومت کو دعوت دے رہا ہوں. نہیں، ہرگز نہیں نہیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا. ہرگز. جو ریگولر آپ کو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں آپ کے تجزیے کو. لیکن یہ جو باتیں ہیں اور جو صورتحال اختیار کی جا چکی ہے، اور واقعی یعنی 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کرنے والے جب اس قسم کا جملہ یہ بولیں گے تو کیا عالم ہوگا؟ وہ باتیں ہیں جو سندھ میں، پنجاب میں، اور ہمارے دوسرے علاقوں کے جو غریب علاقوں میں جو بچے کھیلتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، یہ وہ باتیں بچے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. تم ابے تو یہ کر رہا تھا، ابے تیرے تو یہ حالت ہو رہی تھی، تیرے بلکہ ساتھ میں تو یہ یہاں ہو رہا پہ تھا. میں ایک اور وہ جملہ بات کوٹ کرنا چاہوں گا ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی، وہ بھی اخبارات کا حصہ ہی ہے کہ ادارہ متنازع بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے بھی عزم کیا ہے تمام سازشوں کو قوم کی مدد سے ختم کرنے کا. ہاں بالکل. اچھا اس میں دیکھیے، اچھا اس میں کوئی، جیسے میں نے آپ سے کہا نا سیاستدانوں کی بات کی ہے، یہ تو ہم ایاز صاحب کی بات کر رہے ہیں نا. آپ آئیے اس کے پھر ہمارے فواد چودھری صاحب، بالکل. حالانکہ مجھے کچھ نسبتاً معقول آدمی لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کیا جناب انہوں نے تقریر اور کیا جذبات سے بھرا ہوا بیان جناب کھڑے رہ کے نہیں دیا ہے لیکن کہ فیض صاحب، عمران خان میرا ایک عمران ضمناً خان سوال ضرور ہے فیض صاحب، کہ کیا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ان کے کہا جس ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ ہیڈ لائن ہوگا. اور پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کی جانب میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نئے آئے ہیں سیاست میں، پہلی بار سیاست کا حصہ بن رہے ہیں یا نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ایسے لگتا تھا کہ انہیں نہیں اندازہ کہ ان کی کئی باتیں ہیڈ لائنز بنتی ہیں. لیکن اب تو ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے. مختلف حکومتوں کے مشرف سے لے کے اب تک چلے حکومت میں چلے آ رہے ہیں، ان کو تو پورا اندازہ ہے. یہ تو بڑی سیکرٹ جو کانفیڈینشیل میٹنگز ہیں، بالکل. جو ریسٹرکٹڈ میٹنگز ہیں، کلاسیفائڈ میٹنگز ہیں، ان میں شریک ہوتے ہیں. ان کو کلاسیفائڈ انفارمیشن تک ایکسیس ہے، یہ سب جانتے ہیں. یا تو انتہائی احمق واقع ہوئے ہیں، یا انتہائی خود غرض واقع ہوئے ہیں، سیلف سینٹرڈ بلکہ واقع یہاں ہوئے پہ ہیں، میں ایک اور جملہ، بلکہ یا شبلی فراز نے، کرتے ہیں. ہمارے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز، انہوں نے یہ بولا ہے کہ ایاز صادق معافی مانگیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگیں. اچھا، ایک اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ دونوں شخصیات کا جو ہے نا وضاحت وہ سیم ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھارتی میڈیا جو ہے تروڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے، اور ایاز صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جی کسی اور انداز سے رانا پیش کر رہے ہیں. صاحب آپ کو توڑ موڑ پیش نہیں کر رہے ہیں نا. بھارتی میڈیا تو کرے گا، بالکل کرے گا، کیوں نہیں کرے گا. وہ تو اپنا قومی حق اور اپنا قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں. لیکن میں اور آپ جو ان کا بیان سامنے ویڈیوز پہ چلا رہے ہیں بار بار، میں بالکل. اور آپ جیسے لوگ، ہمارے پورا پاکستان جو ٹویٹ اور ری ٹویٹ کر رہا ہے وہ ویڈیوز، کیا ہم بھی کوئی توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں؟ ہماری بھی کوئی مذموم مقاصد ہیں اس کے لیے کہ ہم ایاز صادق صاحب کی بات کو اس لیے توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں کہ ہم کو، یعنی جس بات کا ان کو الزام اپنے سر لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی پہلا جو اوریجنل سن ہے وہ تو ہم سے ہوا ہے کہ ہم نے ایسی بات ایسے یہ کیوں؟ اہم ادارے پر کھڑے رہ کے پوری دنیا کے سامنے کہی ہے. اور آپ صرف اور صرف صرف یہ بھارتی میڈیا کا ہی معاملہ ہے؟ یہ تو پوری دنیا کا معاملہ ہے، یہ بھارتی میڈیا کا معاملہ نہیں ہے. اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ان کی اس بکواس اور اس احمقانہ دونوں طرف کی، فواد چودھری صاحب کی بھی اور ایاز صادق صاحب کی، اس بکواس کا کوئی
اثر دنیا کی دوسری چیزوں پر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ دیکھیے جب کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے پورے ثبوت وغیرہ مانگے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن ان کی جو بڑکیں ہیں یہ ضرور وہ لوگ استعمال کریں گے میڈیا میں اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے، اور ان کو بات بات پر ان کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے. آپ کو دیکھیے اگر آپ سوشل میڈیا پر آپ جائیں میرا تو تو آپ میں جانتا ہوں بالکل یہی صورتحال ہے، لیکن یہاں بات یہ ہے، یہ کوئی راہ چلتے بات نہیں کی گئی، کسی جلسے میں نہیں کی، کسی کانفرنس میں نہیں کی، یا کہیں پہ کسی کھڑے ہوئے انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کر دی، یہ یہ لوگ سب کی سب باتیں ایوان میں رانا کی صاحب، گئیں. جی ہاں دیکھیے میں یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ بات، لیکن لگتا یہی ہے کہ جو ایاز صادق صاحب نے بات کی ہے وہ ایک پورے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی ہے. صحیح. وہ ایک پورے بیانیے کا ایک حصہ ہے جو کہ شروع کیا گیا ہے فرام دی ٹاپ لیڈرشپ. اگین میں نے جس سے پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میرا کوئی ان سے نہ واسطہ ہے، نہ میں پسند یا نہیں، ناپسند ان کا سے معاملہ واسطہ نہیں ہے، ہو یا نہ ہو، لیکن لیکن یہ ایک جملے کیونکہ آپ بھی ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور آپ زیادہ یہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ کمیونٹیز کے سامنے جب یہ بات سامنے آتی ہے تو کس طرح فیس کرنا پڑ جاتی ہے. یہ بیانیہ جو ہے وہی اس بیانیے کا ایک اور سیگمنٹ ہے، یہ ایک اور ایپیسوڈ ہے جو کہ اس پوری سیریز میں ایڈ کی گئی ہے. ایاز صحیح. صادق صاحب اب آ کر صحیح. بے شک نون لیگ معاف کی کریں، جانب سے معاف، یعنی اگر آپ جی ہاں یہ ایک نئی ایپیسوڈ ہے اس پوری سیریز آف اسٹیٹمنٹس میں جو کہ ایک مربوط بیانیہ اچھا، بلکہ یہاں پہ میں یہ ترتیب. جملہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا پہلے جب میں تجزیہ دیکھ رہا تھا اور آپ نے اس وقت بھی وہ بولا تھا جب بغاوت یا غداری کے مقدمے کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں ایسی باتیں بنتی نہیں ہیں، لیکن اس پہ آپ واقعی اتنے ہارش ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ملک کی سالمیت جو ہے اس کو خطرہ محسوس ہوا. دیکھ سالمیت پاکستان از ناٹ کوئی چھوٹا ساؤتھ امریکہ کا کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے. یہ بالکل. پاکستان اٹامک پاور. ففتھ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، یو نو ایک ایٹامک پاور ہے، ففتھ غالباً ففتھ یا سکس ہماری لارجسٹ آرمی واحد ہے، ایک مسلم اکانومی اٹامک ہے پاور. ہماری بہت. پاکستان چاہے ہم اپنے حماقتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان از اسٹل اے ویری 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 اسٹرانگ کنٹری. نو اور ڈاؤٹ جی، اگر میں کوئی یہ بلکہ میں یہاں پہ سوچتا ایک ہے کہ ضمناً سوال بھی کروں گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اسی بیانیے میں سوچا سمجھا اضافہ کیا گیا ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے نون لیگ کی سیاست کو کوئی فرق پڑتا ہوا؟ اور بلکہ اگر میں ان کی ہی ذکر کروں ایاز صادق صاحب تو سابق اسپیکر ہیں، وہ اچھی خاصی شخصیت ہے ان کی، تو ان کا وزن کہاں پہ محسوس ہوتا ہے آپ کو کم ہوتا ہوا؟ یہی تو حیرت کی بات ہے. دیکھیں ایاز صادق صاحب بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں بالکل. اور بڑی ہی کیلکولیٹڈ اور کیلیبریٹڈ گفتگو کرتے ہیں. ایک ایسا شخص خواجہ آصف کے انداز میں آ کر وہ بات کرتا تو کرے. شاید کہیں نہ کہیں بندے کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی طیش میں آ کے، بلکہ یہاں پہ میں ایک اور جملہ کہوں گا کہ جب سے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں ایاز صادق، ایون میں نے شاہد خاقان عباسی کو سنا، بہت سارے اور جو ہیں سیاستدان نون لیگ کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو اشتعال حکومتی اراکین کے بیانیے میں ہے اس کے پیش نظر یہ جملے ان سے نکل آئیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں حکومتی اراکین بھی کوئی ایسی گفتگو کر دیتے ہیں شاید؟ تو آپ یہ کہہ سکتے، دیکھیں نا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی ایسی باتیں کی ہیں کہ شلواروں کا ذکر کیا ہے اس سے بالکل. پہلے جب وہ وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے نا، کیا تھا، ایسی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات ایک ڈفرنٹ پیرائے میں بھی کی جا سکتی تھی. مثال کے طور پر میری تجویز ان کے لیے یہ تھی، اگر مجھ سے پوچھتے کہ اگر شاہ محمود قریشی کو اتنا ہی نیچے دکھانا تھا تو کہتے یار یہ بہت بڑے ترم خاں بنتے ہیں، وزیر خارجہ بنتے ہیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک معاملے پر جب آئے تھے مجھ سے بات کرنے تو ان کی ٹانگیں کانپ یعنی رہی تھیں. کوئی ریفرنشل حوالے سے گفتگو کی جا سکتی تھی لیکن اتنا ادارہ تو واقعی کیا متنازع کر کیا دیا گیا. کہ باقاعدہ، یعنی آپ ہی بتائیے کہ دیکھیے ایک ایسا شخص جو کہ اسپیکر رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا، ایک اتنا امپورٹنٹ لیڈر ہے، وہ نہ صرف واقعہ ذکر کر رہا ہے بلکہ وقت بتا رہا ہے کہ رات کے 9 بجے تک انڈیا نے حملہ کر دینا تھا. یار بالکل. یہ اتنی تفصیلات آپ سے کس نے مانگی تھی میرے بھائی؟ آخر آپ جائیے، ضرورت کیوں پیش ریٹائر آ گئی؟ ہوں آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہیں آپ گھر جا کے بیٹھیں، آپ کو سیاست کا کوئی حق نہیں ہے. اچھا فیض صاحب، میں اگر اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاؤں کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے تو پی ڈی ایم کی بات کر لیتے ہیں، اور اسی حوالے سے مولانا نے مزید کہا ہے کہ یہ جو جلسہ ہوگا اب ہر جلسہ دوسرے جلسے سے جو ہے وہ زیادہ ریکارڈ توڑے گا، اور حکومت بیساکھی پر کھڑی ہے، سہارا ہٹا تو دڑام سے گر جائے گی. اور انتخابات کے حوالے سے بھی وہ بولے ہیں کہ کالعدم قرار دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا اور نئے انتخابات کرائے جائیں. تو اب پی ڈی ایم کی تحریک کدھر جاتی دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے ایاز صادق کا اور پھر اس کے بعد فواد چودھری کا، تو اس سے جو ہے نا فضا بہت ذرا وہ ہو گئی ہے، یعنی کیا کہنا چاہیے جسے کہتے ہیں ایک بھاری ہو گئی ہے، اور اب عام آدمی ضرور یہ سوچے گا. پھر دیکھیے دوسری طرف آپ غالباً مہنگائی کے طور پر بھی بات کرنے جا رہے ہیں. ایک مہنگائی کا ایک اتنا بڑا طوفان، ایک اتنا بڑا عذاب وہ لوگوں پر نازل ہو رہا ہے. بلکہ تو میں اگر یہاں پہ ایڈ ہی کر دوں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کہیں نہ کہیں اگر کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے تو مہنگائی کے پیش نظر عوام ان کے ساتھ ہے؟ نہیں، عوام دیکھیے، میں نے جو مختلف ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور کچھ چینلز پہ بھی، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ خصوصاً کوئٹہ میں بھی، کراچی میں، کوئٹہ میں نے خود ایسے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے، عورتوں کو بات یہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں دیتے، لیکن اب مہنگائی کے لیے اور اپنے مسائل کے لیے ہم سامنے باہر آئیں. کچھ نہ کچھ تو ہو، بالکل. کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو وہ حکومت کو، حکمرانوں کو میسج دینا چاہتے ہیں. تو یہ جو اگین یہ ان کی محبت میں ضروری نہیں ہے کہ ان کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو، بلکہ ان پر جو عذاب نازل کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی لوگ نکل رہے ہیں اور اپنا ایک میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے. اور یہ تو اب تو دیکھیے، یہ تو ود ان دا پارٹی، خود پی ٹی آئی کے اندر یہ تو اب جو وہ مشہور ایم این اے صاحب ہیں، نور عالم صاحب، انہوں نے جو پارلیمنٹ میں کھڑے رہ کے جو بہت بات سارے کری ہے مہنگائی کے بہت سارے ان کے اراکین جو حوالے، ہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یہ معاملہ، اور اوپر سے دوسرا کورونا بھی تو آ رہا ہے، دوسری لہر. وہ کس طرح جا رہی ہے. اچھا، وہ تو خیر اس کی وہ ایک الگ بحث ہے. اب اس میں ظاہر ہے کچھ بہت سی عوامل اور بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک نقصان ہوگا اس تحریک کو. اس واقعے سے نقصان ہو سکتا ہے، اور جو کورونا کا آپ نے ذکر کیا اس میں اگر لوگ یعنی یہ کو واقعہ جیت. اپنی جگہ پہ، معاملات یہ اپنی جگہ پہ، لیکن کرونا بھی ایسی چیز تو ہے نا جس سے عوام ہی متاثر ہوں گی. یعنی حکومت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اور جس طرح مہنگائی کا معاملہ ہے اس کے بعد کرونا کا میڈیا سامنا کرنا پڑ جائے، اور جس طرح 2 ماہ کی یہ بات کی جا رہی ہے دوسری لہر میں، وہ ایک الگ سے ایک مسئلہ بڑا گمبھیر اور سنجیدہ ہے. جی، آپ نے جو میں سمجھا، میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ آپ پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو پی ڈی ایم کی تحریک پر کورونا کا اثر ہوگا، لیکن اتنا نہیں ہوگا کیونکہ اب دوسرے جلسوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر لوگوں نے اتنی پرواہ نہیں کی. لیکن یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اچھا اس میں دیکھیے کچھ اور لوگوں کو بھی حرکت میں آنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں پر کچھ زیادہ کریک ڈاؤن کریں، وہ کریں، لیکن اگر یہ بیانیہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے اور لوگ صرف یعنی یہ اپنے آپ کو صرف یہ دیکھیں کہ یا ہم رہیں گے یا تو کچھ نہیں رہے گا، اگر اس فلسفی کے تحت آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عوام کو یہ بات سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک کسی ایک چیز کو آگ لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. کیا ہم ملک کی ہر چیز داؤ پہ لگانے کے تیار ہیں اس لیے کہ ایک شخص ان کے مطابق کوٹ ان کوٹ اچھا، میں سلیکٹڈ یہ ہے. جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا ہے، واقعی اس طرح ہی وہ آگے بڑھیں کہ ہم رہیں گے یا پھر کچھ بھی نہیں رہے گا؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. دیکھیے، مجھے صحیح. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جو معاملات جس طرح سے یہ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، ان اور جو بیانات انہوں نے دیے ہیں، دیکھیے فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا. بالکل. آپ بیان یاد ہے نا کہ ہم وہ حشر کریں گے جو طالبان بالکل. کا افغانستان بالکل. میں کیا ہے. یہ وارننگ دی تھی انہوں نے باقاعدہ کھل کے. تو آپ مجھے ذرا آپ ہی رانا صاحب آپ ارشاد فرمائیے کہ اس سے کوئی کیا مطلب نکالے گا. پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، وہ صدر ہیں. نہیں، ابھی تک تو شاید وہ مطالب اور مفاہیم ویسے نہیں نظر آ رہے تھے، اب بہت کچھ عیاں ہونا شروع ہو گیا، آشکار ہونا شروع ہو گیا، لیکن ہاں، سمجھ سے باہر میں ہے کہ یہ سیاست بچائی میں جا رہی ہے کہ اب ملک کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے اداروں کو. کو جپرڈائز نہیں کرنا چاہ رہا، اور میں کیا میں چے پدی کا شوربہ. لیکن بات دراصل یہ ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک پوری ایک سیریز ہے جو کہ بیانیے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں بڑے مربوط سیگمنٹس انسرٹ کیے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، اور اس اچھا کو سر، اس طرح چونکہ سے فیض صاحب بڑھایا جا میرے رہا پاس بہت محدود وقت ہے تو میں ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے، بلکہ لاسٹ منٹ میرے پاس رہ گیا ہے، میں اسی میں یہ چاہوں گا کہ ایک دو جملے مجھے ضرور بتائیں، کیونکہ آپ امریکہ میں موجود ہیں اور اس وقت وہاں پہ بھی تو الیکشن کی گہما گہمی ہے، کیا صورتحال چل رہی ہے؟ لگ یہ رہا ہے کہ بائیڈن جیت جائیں گے، لیکن ابھی بھی کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا. اور ٹرمپ صاحب اس وقت کافی کنفیوزڈ ہیں، نروس ہیں، عوامی جائزوں میں بہت پیچھے چل رہے ہیں، لیکن ان کے جلسے جلوس یعنی جاری ہیں کسی اور کے بارے وہی میں بھی اپنے. کوئی اتنا روشن امکان ظاہر نہیں کیا جا سکتا کہ کلی طور پہ آپ یہ کہیں کہ یار اس طرف جاتا ہوا پلڑا نظر آتا ہے؟
नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, और न कहना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। नहीं, कहना ना चाहिए अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई पॉलिसीज तो बताती होंगी। हाँ, ये लग ये रहा है कि बाइडेन जीत जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सही। फैज उनकी साहब, जो वक्त की किल्लत बहुत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।